बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाँचवा सबक, जिसका उन्वान है अदीब की इज़्ज़त, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1936 में उनका इंतकाल हो गया। इनके 1818 में उनकी पैदाइश है और 1936 में उनकी वफ़ात है। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सुबह के वक्त हज़रत कमर ने 20 दफ़ा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बग़ैर चीनी और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। दूध और चीनी उनके नज़दीक ज़रूरियात ज़िंदगी में न थी। घर में गए ज़रूर कि बीवी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे फटे मैले लिहाफ में सोते देखकर जगाने को जी न चाहा। सोचा शायद मारे सर्दी के रात भर नींद न आई होगी, इस वक्त जाकर आंख लगी है। कच्ची नींद जगा देना मुनासिब ना था। चुपके से लौट आए। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और वो किताब लिखने में महव हो गए, जो उनके ख्याल में इस सदी की बेहतरीन किताब होगी, जिसकी अशात उनको कहरे गुमनामी से निकालकर गुमनामी का समुंदर, शोहरत और नामवरी के आसमान पर पहुंचा देगी। नामवरी, मशहूरी। आध घंटा के बाद बीवी आंखें मलते हुए आकर बोली, चाय पी चुके? कमर ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी, मगर दूध और चीनी कहाँ से लाए? आजकल सादा चाय अच्छी मालूम होती है, दूध और चीनी मिलाने से चाय का जायका बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं। ये तो हमारे यहाँ के रईसों की इजाद है। न जाने आपको फीकी चाय क्यों कर अच्छी मालूम होती है। मुझे जगह क्यों न लिया, पैसे रखे थे? कमर ने जवाब न दिया और फिर लिखने लगे। जवानी ही में उन्हें ये बीमारी लग गई थी और आज 20 साल से वो इसे पाले हुए थे, इस बेनियाजी की शान से जो अदीबों की इम्तियाजी सिफत है। इम्तियाजी मतलब के बरतरी के हवाले से या फ़र्क के हवाले से मानी हम इसके लेते हैं। उन्होंने कस्बे मुआश रिज़्क़ कमाने के लिए किसी और ज़रिया की तरफ तवज्जो न की। इस बीमारी में जिस्म घुल गया, सेहत घुल गई और 40 साल की उम्र ही में बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। मगर ये मर्द लाइलाज है। तलुए आफ्ताब से आधी रात तक ये अदब का पुजारी, दुनिया व माफिया, दुनिया और जो कुछ इसमें है, दुनिया व माफिया से बेखबर फिक्र सुखन में गर्क रहता। अब उन्हें ये शुबा होने लगा, शक होने लगा कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी कोई मानी ही नहीं, और ये इंकिशाफ बदरजा गायत हिम्मत शिकन था। ये राज जो फाश हो रहा था, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत को तोड़ने वाला था। ये उम्र अजीज यूं तल्फ होगी, ज़ाया होगी या गुजर गई, ये तस्कीन भी नहीं कि दुनिया ने नाकदरी की, दुनिया ने इज्जत नहीं की, मगर उनका कारनामा हयात हकीर नहीं। उनकी ज़िंदगी का कारनामा जो है वो कम नहीं है, हकीर नहीं है। ज़रूरियात ज़िंदगी घटते घटते ज़ुहद की हुदूद को भी पार कर चुकी थी। इनके दुनिया से बेरगबती है, जो ज़ुहद को कहते हैं। अगर कोई तस्कीन थी तो महज ये कि उनकी रफ़ीका हयात तर्को एसार में उनसे भी बड़ी हुई थी। सकीना इश्तबा अली में भी मुतमईन थी। कमर को दुनिया से शिकायत हो, मगर सकीना हमेशा उसकी दिलजोई करती थी, उसका दिल जो है वो बढ़ाती थी। अपने नसीबों को रौनक दूर की बात थी, उसने कभी माथे पर बल भी ना आने दिया। सकीना ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर आध घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि जान देकर भी काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो बेकार क्यों सर खपाते हो? कमर ने बगैर कलम उठाए हुए कहा, लिखने में कम अज़ कम ये तसल्ली तो होती है कि कुछ
کر رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے پڑھے لکھے آدمی اور روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرنے جاتے ہیں؟ مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں، تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہے۔ جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے؟ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا ہے اس تپ کا پھل ایک دن ضرور ملے گا، اس محنت کا پھل، وہ کہتی ہے، ایک دن ضرور ملے گا۔ دولت حاصل ہو نہ ہو، لیکن قمر صاحب یاس کی حد تک جا پہنچے تھے۔ یاس نا امیدی کو کہتے ہیں سوری، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ سارے دن وہ اسی تخیل میں محو رہے، راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی اور کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کا لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ سراب ہستی ان کے زور تباہ کے لیے، سراب ہستی یعنی کہ زندگی ایک دھوکہ ہے، زور تباہ کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی، مگر آج وہ رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگا سکتے تھے۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی۔ دوپہر ہوئی اور دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دیں۔ حجامت بنوائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا۔ دقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی جیسے ذرا سی سردی یا گرمی انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی۔ اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر رکھ دیا۔ سکینہ نے کہا تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پٹے حالوں جانا تو اور بھی برا ہے۔ قمر نے فلاسفروں کی سنجیدگی سے کہا جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے۔ میں کوئی عہدیدار نہیں، ذمہ نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکیدار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں۔ شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت قمر کہتے ہیں اس حوالے سے مجھے کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکینہ ان کی سادگی پر ترس کھا کر بولی تم خیالات کی دنیا میں رہتے ہو، حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو۔ میں کہتی ہوں راجہ صاحب کے یہاں لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں پر ہی پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آدمی بے وقوف ہی بن جائے۔ قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی۔ اہل نظر کی طرح انہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف میں بھی پس و پیش نہ ہوتا تھا، کہ وہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ مان لیتے تھے، اعتراف کر لیتے تھے۔ بولے میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں۔ میں تو کہتی ہوں جاؤ ہی کیوں۔ اب تم کو کیسے سمجھاؤں؟ حضرت قمر کہتے ہیں اب تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ تم پوچھو گے یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری روح کے ارتقاء کی ایک مندل ہے۔ ہم اس عظیم الشان طاقت کا لطیف حصہ ہیں جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے، جس میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ اس لیے جاہ و رفعت، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہے۔ میں اس ہوس کو معیوب نہیں سمجھتا، اس ہوس کو برا خیال نہیں کرتا۔
ہاں چونکہ دل میں ضعف ہے، کمزوری ہے، اہل دنیا کی حرف گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامن دامن گیر ہوتا ہے۔ اعتراض کے معنی میں سکینہ نے گلا چڑانے کے لیے کہا، اچھا بھائی جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کرتی، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل سوچتے جاؤ، کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا اور رہ گیا ہے۔ جس سے قرض مل سکتا تھا ان سے لے چکی، اور جس سے لیا اسے دینے کی نوبت نہیں آئی۔ مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ قمر نے ایک لمحہ کے بعد کہا، قمر صاحب ایک لمحہ رکے اور ایک لمحہ کے بعد کہا، دو ایک اخباروں سے روپیہ آنے والا ہے، شاید کل تک آ جائے، اور اگر فاقہ کشی ہی کرنی پڑے تو کیا فکر ہے، ہمارا فرض کام کرنا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑے تو میرا قصور نہیں۔ ماری تو جاؤں گا، ہمارے جیسے لاکھوں آدمی آئے دن مرتے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی کام بند نہیں ہوتا، تم ہی کہو میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں ہے، میرے بس میں ہے۔ ساری دنیا میٹھی نہیں سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا رہتا ہوں، لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، میرے لیے سب کچھ حرام ہے، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں آئی، عید کے دن بھی میں نے تعطیل نہیں منائی، چھٹی نہیں منائی۔ بیمار ہوتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں، سوچو تم بیمار تھی اور میرے پاس حکیم صاحب کے پاس جانے کے لیے بھی وقت نہ تھا، اگر دنیا نہیں قدر کرتی نہ کرے، اس میں دنیا ہی کا نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں، چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اسے اس سے مطلب نہیں۔ میرا بھی ایسا کون سا شناسہ یا رشتہ دار ہے جس کا میں شرمندہ احسان نہیں، جس کا میں احسان میں نے نہیں اٹھایا یا احسان مند نہیں، یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے بھی شرم آتی ہے۔ اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے، خواہ وہ میری کچھ زیادہ امداد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے، میری خوشی کے لیے اس قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے۔ پھر معان ان پر نشہ سا چھا گیا، غرور سے بولے، اچانک کی بات نہیں، اب رات کو نہ جاؤں گا، جسے راجہ لوگ مدعو کریں، وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا، راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں ہیں، اگر اب بھی کوئی مجھے معمولی آدمی سمجھے تو اس کی عقل کا فطور ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اب بھی مجھے کوئی عام آدمی سمجھتا ہے تو پھر یہ اس کی عقل کا قصور ہے۔ شام کے وقت حضرت قمر اپنی پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے۔ تیسرا حصہ سٹارٹ ہو گیا جی۔ تو گنوار اچکے سے معلوم ہوتے تھے، عجیب و غریب ان کی شکل و صورت جو ہے وہ بن گئی تھی، جاہل محسوس ہوتے تھے، دیہاتی پہلو معلوم ہو رہے تھے، ڈل ڈول اور چہرے مورے کے آدمی ہوتے تو اسٹارٹ میں بھی ایک شان ہوتی، فربہی بجائے خود باروک شے ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں خدا واسطے کا بیرنگ میں دشمنی ہے۔ اگر کوئی آدمی موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سوز نہیں، لوچ خوبی کو کہتے ہیں، دل نہیں، پھر بھی اکڑے جاتے تھے، ایک ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا۔ یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے، مگر آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے سے جا رہے تھے، آج وہ ان کے تقاضوں کا دندان شکن جواب دینے کو تیار تھے، منہ توڑ جواب دینا چاہتے تھے، مگر شام کا وقت تھا، ہر ایک دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا، جس رقم کو وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے وہ دکانداروں کی نگاہوں میں معمولی تھی، کم از کم ایسی نہ تھی جس کی خاطر وہ کسی کی عزت اتار کر رکھنے۔ حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کا چکر لگایا پر جی نہ بھرا، تب دوسرا چکر لگایا، اس سے بھی کچھ نہ بنا، تب وہ خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حافظ صاحب بساتی کا کام کرتے تھے، جو سر راہ دکان لگتی ہے، کھلی اوپن ایریا میں لگائی جاتی ہے، اس کو بساتی کہتے ہیں۔ قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے، ایسے 150 گاہک اور مل جائیں تو دیوالیہ نکل جائے، اب تو
दिन बहुत हो गए। हजरत कमर की बाछें खिल गईं। हजरत कमर जो है वो खुश हो गए, दिल की मुराद पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज साहब, इन दिनों काम की इस कदर ज्यादती रही कि घर से निकलना दुश्वार था, रुपया तो हाथ नहीं आता, पर आपकी दुआ से कदर शनासों की कमी नहीं, दो चार आदमी घेरे ही रहते हैं, जिंदगी वबाल है, मुश्किल है। इस वक्त भी राजा साहब अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। रोज कोई न कोई ऐसा मौका आता रहता है। हाफिज साहब मखूब हो गए, उन पर जो है वो रोबतारी हुआ। अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, ठीक है, आप जैसे बाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं और कौन करेगा। अगर कोई मौका हाथ आए तो गरीब को भूल न जाइएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना है, पूरा बसात खाना तो उन्हीं के लिए दरकार है। 2.5-3 लाख सालाना की आमदनी है। कमर साहब को 2-2.5 लाख की आमदनी हकीर सी मालूम हुई। ज़बानी जमा खर्च है तो 20 लाख कहने में क्या हर्ज है। बोले, उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाज़ा तो 20 लाख का है। मकान है, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़े एज से कहा, यह दुकान आपकी है जनाब, बस इतनी ही अर्ज है। ए मुरादी, ज़रा 2 पैसे के अच्छे पान तो बनवा ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ दिखाऊंगा आपसे, तो घर का मामला है। कमर ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो मुआफ रखिए, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर होऊंगा। कमर साहब जो है वो इस वक्त ज़रा जल्दी में है, इसलिए हाफिज साहब की दुकान पर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ से उठकर वो एक कपड़े वाले की दुकान पर रुके। इन्हें देखकर आंखें उठाई, बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। सोचता था शायद कहीं चले गए, समझा रुपए देने आए हैं। बोला, भाई आपने तो बहुत दिन से दर्शन ही नहीं दिए, कई दफ़ा रुका भेजा, मगर आदमी को आपके मकान का पता न था। मुंशी जी ज़रा देखो तो आपके नाम क्या निकलता है। कमर की रूह तकाज़ों से कांपती थी, लेकिन आज इस तरह बेफिक्र खड़े थे जैसे कोई हानि खुद पहन लिया, लोहे का लिबास पहन लिया, जिस पर कोई हथियार कारगर नहीं होता, जिस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता। बोले, ज़रा राजा साहब के यहाँ हो आऊँ तो बेफिक्र होकर बैठूं, इस वक्त नहीं, जल्दी में हूँ। राजा साहब पर कहीं 100 रुपये निकलते थे, फिर भी उनका दामन न छोड़ता था। 1 के 3 वसूल करता। उसने कमर को भी इस जमात में रख लिया जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए जनाब, राजा साहब 1 दिन के हैं, हम तो 12 महीनों के हैं। कुछ कपड़ा दरकार हो तो ले जाइए, ईद आ रही है, मौका मिले तो राजा साहब के खजांची से कहना पुराना हिसाब बहुत दिनों से पड़ा है, अब तो साफ हो जाए। अब हम ऐसा कौन सा नफ़ा ले लेते हैं कि 2-2 साल तक हिसाब ही ना हो। हजरत कमर बोले, इस वक्त पान वान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इस कदर इश्तियाक शौक़ है और मेरा इतना अदब करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि उन्हें तकलीफ़ ना दूँ, उन्हें तकलीफ़ ना होने दूँ। हज़रत कमर जो है वो उनकी तकलीफ़ का ख्याल रख लें। हम तो कदरदानी चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई हमें चाहे तो हम उसके ग़ुलाम हैं, किसी को रियासत का गुरूर है तो हमें भी अपने इल्मो कमाल का गुरूर है। इसका चौथा और आखिरी हिस्सा सबक का स्टार्ट होने जा रहा है। हजरत कमर राजा साहब के बंगले के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों रईसों की मोटरें खड़ी थी, दरवाजे पर वर्दी पोश दरबान खड़े थे। एक साहिब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। कमर को देखकर वो हिचकिचाए, फिर इन्हें सर से पांव तक देखकर बोले, आपके पास कार्ड है। कमर साहब की जेब में कार्ड था, मगर इस मुतालबे पर उन्हें गुस्सा आ गया। इन्हीं से क्यों कार्ड मांगा गया, औरों से तो कोई नहीं पूछता। बोले,
میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں، بےعزتی سمجھتا ہوں۔ آپ رجت صاحب سے کہہ دیجئے گا کہ قمر آیا تھا لوٹ گیا۔ وہ بولے نہیں نہیں جناب اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے، آپ ہی جیسے اصحاب سے تو محفل کی رونق ہے، خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ اس شخص نے قمر کو کبھی دیکھا نہ تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف ہر ایک شعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اس سے مستثنی نہیں، ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی ادیب اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ قمر اندر پہنچے تو دیکھا کہ 12 دری کے سامنے 12 دروازوں والی بڑی حویلی، سامنے وسیع اور راستہ احاطے میں بجلی کے لیمپ روشن ہے، وسط میں ایک حوض ہے اور حوض میں سنگ مرمر کی ایک پری، پری کے سر پر پھوارے کی پھواریں رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کوس قزح پگھل کر رس رہا ہو۔ حوض کے چاروں طرف میزیں لگی تھیں، میزوں پر سفید پوش، ان پر خوبصورت گلدستے۔ قمر کو دیکھتے رہ صاحب نے خیر مقدم کیا، انہیں خوش آمدید کہا، آئیے آئیے، آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، مجھے معلوم نہ تھا اس شہر میں آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں، قیمتی لوگ۔ پھر بیٹھے ہوئے آپ سے ان کا تعارف کرانے لگے۔ آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں، کیا شیرینی ہے، کیا جدت ہے، کیا تخیل ہے، شیرینی مٹھاس کو کہتے ہیں، جدت نیا پن، تخیل سوچ، کیا روانی ہے، بہاؤ ہے، کیا ندرت ہے، کیا نرالا اور انوکھا پن ہے کہ واہ میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ ایک صاحب نے جو انگریزی سوٹ میں تھے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو، اور بولے آپ نے انگریزی شعروں کا بھی مطالعہ کیا، بائرن، شیلے، ٹینیسن وغیرہ، قمر نے بے اعتنائی سے جواب دیا، جی ہاں تھوڑا بہت دیکھا ہے، آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو آپ اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں گے۔ قمر اپنے آپ کو بائرن شیلے سے جوں بھر کم نہ سمجھ، ذرا بھی کم جو ہے ان کو اپنے آپ کو تصور نہیں کرتے تھے، بولے ہمارے یہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شہروں سے بھیک مانگے، میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا، رجت صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں ذرا موقع محال دیکھ کر باتیں کرو، اور بولے انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں۔ انگریزی پوش ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے کیا معنی ہیں، وہ ابھی تک ہجر و وصال کو شاعری کا منتہی مقصود سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ ہجر و فراق کو ہی شاعری کا جو ہے وہ انتہا سمجھتے ہیں۔ قمر نے ان کا جواب پتھر سے دیا، میرا خیال ہے آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہے تو سمجھا نہیں۔ رجت صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، بولے آپ کے مضامین انگریزی اخبارات میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ زیادہ نہ بہکیے۔ ایک اور صاحب آئے، رجت صاحب نے اتفاق سے ان کا بھی استقبال کیا، آئیے ڈاکٹر مزاج تو اچھے ہیں۔ رجت صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں نئے آنے والے مہمان کا جو ڈاکٹر ہیں۔ رجت صاحب نے قمر کا تعارف فرمایا، آپ حضرت قمر شاعر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خاص انداز سے کہا، اچھا آپ شاعر ہیں، اور بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ گئے۔ یہ تماشا کئی مرتبہ ہوا اور ہر بار قمر کو یہی داد ملی، اچھا آپ شاعر ہیں۔ یہ الفاظ ہر مرتبہ قمر کے دل پر نیا صدمہ پہنچاتے تھے، ان کا باطنی مفہوم قمر سے چھپا نہ تھا۔ عام فہم الفاظ میں یہ مطلب تھا، تم اپنے خیالی پلاؤ پکاتے ہو پکاؤ، یہاں تمہارا کیا کام، تمہارا اتنا حوصلہ کس محفل میں
چلے آئے۔ قمر اپنے اوپر جھنجھلا رہے تھے، قمر صاحب جو ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے وہ جھنجھلا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ دعوتی کارڈ پا کر وہ پھولے نہ سمائے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کی جس قدر تذلیل ہوئی، بےعزتی ہوئی، اس کو دیکھ کر اپنا اطمینان کا جھونپڑا جنت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تان و ملامت کی، برا بھلا کہا، تمہارے جیسے عزت کے ہوس مندوں کی یہی سزا ہے۔ اب تو آنکھیں کھلی کہ تم کتنی عزت کے مستحق ہو، تم کتنی عزت کے حقدار ہو۔ تم خود اس غرض مند دنیا میں کسی کام نہیں آ سکتے۔ وکیل تمہارا احترام کیوں کریں؟ تم ان کے موکل نہیں ہو، تم ان کی آسامی نہیں ہو، ان کے گاہک نہیں ہو، کسٹمر نہیں ہو۔ ڈاکٹر اور حکیم تمہاری طرف کیوں دیکھیں؟ انہیں بغیر فیس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ تم لکھنے کے لیے بنے ہو، لکھتے جاؤ۔ اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی استعمال نہیں ہے۔ یک لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ آج کا جلسہ جنت صاحب کے اعزاز میں تھا۔ وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور قمر سے بولے، آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے؟ قمر نے جواب دیا، میں نے کوئی نظم تیار نہیں کی۔ سچ؟ اب تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا۔ ارے بھلے آدمی، تو اب ہی کچھ بیٹھ کر کوئی چیز لکھ لو، دو چار شعر ہی ہو جائیں۔ ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے۔ رئیس کہتا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ نظم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں اس قدر جلد کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کروایا، بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان، کسی پرانے شاعری کی کوئی چیز سنا دیجئے، یہاں کون جانتا ہے؟ جی نہیں، معاف فرمائیے، سوری، میں باڑ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔ گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سکینہ نے خوش ہو کر پوچھا، اتنی جلدی لوٹ آئے؟ اتنی جلدی کیوں کر چلے آئے؟ میری وہاں ضرورت نہ تھی۔ چہرہ کھلا ہوا تھا، خوب عزت افزائی ہوگی ایسی کہ خواب میں بھی امید نہ تھی۔ ایسی عزت افزائی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں بھی اس کی امید نہ تھی۔ خوب خوش ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا۔ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ ہے آخری تحفہ۔ تو طلبہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہوا مکمل، آج کا سبق مکمل ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔